खुश आमदीद प्रोग्राम तसीस या तौहीद में मैं आपका होस्ट पास्टर शाहिद मान आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब आदत आज एक दफ़ा फिर हम अपने काबिल एहतराम गेस्ट जनाब मोहतरम ब्रदर सलीमान आपको वेलकम कहेंगे इस शो के अंदर। आपकी आमद के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। कबल इससे कि आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ें, एक खूबसूरत इल्हाम जो पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा, उसके छठे बाब और उसकी 14वीं आयत से इसका इक्तबास लिया जाएगा, जिस पे खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल यूँ फरमाते हैं गलतियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर, लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूँ सिवा अपने खुदा में यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। सो ब्रदर सुलेमान एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं इस खूबसूरत शो के अंदर। मैं चाहूँगा जिस बात का ज़िक्र या जो आज हमने बात का ज़िक्र का जिसका आगाज़ किया, मैं चाहूँगा थोड़ी देर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप क्या समझते, सलीब आपकी नज़दीक क्या अहमियत रखती है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पादरी साहब। और सलीब जो है, मसीह की सलीब, उसकी मसीही ईमान के अंदर एक मरकज़ी अहमियत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ़िज़िक्स के अंदर आइंस्टाइन की थ्योरीज़ या न्यूटन के लॉज़ की होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। क्योंकि सलीब जो है, मसीह की सलीब, उसके पैराहे में या उसके साये के अंदर ही हम अपने मसीही ईमान को समझते हैं या हम अपनी मसीही इलाहियात को बयान करते हैं। और जो चारों अनाजील हैं, वो भी इसी फ़ोकस के साथ लिखी गई हैं कि मसीह जो था वो मसलूब हुआ दुनिया के गुनाहों के लिए। क्योंकि जो अनाजील आपको नए अहदनामे में मिलती हैं, बाइबल मुक़द्दस में, वो एक सवाने या बायोग्राफ़ी की तरह नहीं लिखी गई, जिसमें एक इंसान का बचपन, फिर उसकी जवानी, फिर उसकी उदेड़-अमरी का ज़िक्र होता है। बल्कि वो बहुत जल्द जो है, वो मसीह की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा और फिर उसकी सलीब के ऊपर फ़ौरन से वो ले जाते हैं। और मसीह की पैदाइश, मसीह की ज़िंदगी और यहाँ तक कि मसीह के जी उठने से भी ज़्यादा मसीह की सलीब के ऊपर नया अहदनामा बिलख़सूस अनाजील वो गौर करती हैं। पौलुस रसूल फरमाता है पहले करंथियों उसके पहले बाब के 18वीं आयत में कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदावन की कुदरत है। और फिर अगले बाब के अंदर दूसरे बाब की दूसरी आयत में वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे दरमियान था तो मैंने इस बात का इरादा किया कि मैं यसु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के अलावा कुछ और ना जानूं या कुछ और बयान ना करूं। तो ये जो है मसीह की सलीब की या मसीह मसलूब की अहमियत है मसीही ईमान के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर। और जो शख्स या जो गिरोह या कोई अकीदा या कोई मकतबा फ़िक्र जो ये कहता है कि हम यस्सु मसीह को मानते हैं लेकिन वो उसकी सलीब को नहीं मानते, तो या तो वो गुमराह हैं या वो अधूरी बात कर रहे हैं या वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो मसीही लोग हैं, जो मसीह की सलीब को मानते हैं, ख़ास तौर पर जो प्रोटेस्टेंट या रिफ़ॉर्म्ड चर्च से जिनका ताल्लुक है, उनके नज़दीक कभी-कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है मसीह की सलीब के ऊपर, जैसे कि उसकी ज़िंदगी के बाकी हिस्से जो हैं, वो इतने अहमियत के हामिल नहीं हैं। तो बतौर मसीही हम शायद ये गलती कर रहे हैं कि हम मसीह की तमाम तर जो ज़िंदगी है उस पे बराबर का ज़ोर नहीं देते। हम उसकी सलीब पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। लेकिन जो गैर मसीही हैं या जो नाकिद हैं या जो लोग मसीह की सलीब पर नहीं मानते, फिर वो ये गलती कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि देखिए हम मसीह को मानते हैं या हम मसीह की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जहाँ उसकी सलीब से आप उसको हटा देते हैं, तो फिर वो मसीह, मसीह नहीं रहता। वो एक महज़ एक कोई हकीम, हिकमत करने वाला शख्स या एक वाज़ करने वाला शख्स या एक महज़ एक तारीख़ी शख्सियत बन के रह जाता है। उसकी जो खुदाबंदी है या उसकी जो अलूहियत है या जो उसकी फ़ितरत की असल है, वो कहीं न कहीं हट जाती है जब आप उसको सलीब से हटाते हैं। तो ये सलीब की जो है वो मरकज़ी अहमियत है हमारे ईमान के अंदर। बेशक हमें उसकी ज़िंदगी पे भी गौर करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जिस पे हमारा फ़ोकस होता है, वो मसीह की सलीब है। बहुत खूबसूरत आपने इसका जवाब दिया ब्रदर सुलेमान। मैं चाहूँगा कि एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि क्या मसीह की जो सलीबी मौत है ये क्या एक सिख तारीख़ी वाक़या है या कोई मिथ है या कोई कहानी? क्योंकि जब हम तारीख़ के पैराहे में जाते हैं, जब हम सलीब के ऊपर गौर करते हैं और जब हम इसकी तारीख़ उठाकर देखते हैं, तो जो
یونان تھا انہوں نے باقاعدہ طور پر صلیب دینے کا کیا کیا، اس کا آغاز کیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بابل کی جو حکومت تھا، جب بابل کا دور حکومت تھا، انہوں نے پھر اس کو کیا دیا، اس صلیب کی جو رسم تھی یا جو یہ سزا جو تھی اس کو انہوں نے طول دے دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری صدی قبل از مسیح کے اندر جب رومن امپائر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پوری دنیا کے اوپر سلطنت کر رہے تھے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپارٹیکس نام کا ایک شخص تھا جس نے بغاوت کی، اور وہ غلاموں کا ساتھی تھا اور اس نے بغاوت کی. اور اس بغاوت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 6000 بیک وقت، اور اس کو ماس کروسیفیکیشن کا بھی اس کو نام دیا گیا تاریخ کے اندر، تاریخ کے پنوں کے اندر، کہ ماس کروسیفیکیشن کی، یعنی کہ 6000 لوگوں کو، غلاموں کو بیک وقت رومی امپائر نے کیا دیا، اسے کیا دے دی کہ صلیب دی گئی. تو میرے خیال میں کیا یہ بھی ایک بہت بڑا پس منظر نظر نہیں آتا؟ اور اگر ہم سکندر اعظم کے اوپر بھی غور کریں تو اس کا بھی ذکر آتا ہے تاریخ کے پنوں میں، کہ ایک جگہ جب اس نے جنگ جیتی تو وہاں پر تقریباً اس نے 2000 غلاموں کو کیا دے دی، بیعت وقت کیا دے دی، صلیب دے دی. تو کیا یہ جو جناب مسیح کی جو صلیبی موت تھی ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ بھی صرف ایک تاریخی واقعہ ہے؟ اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. یعنی کہ جو مسیح کی مصلوبیت ہے وہ ایک تاریخی بات ہے جو تاریخی حوالوں سے یا تاریخی اسبات سے ثابت شدہ ہے. یعنی کہ انجیل مقدس کے علاوہ بھی اس طرح کی تحریر موجود ہیں تاریخ کے اندر، جس سے یہ اندیشہ ملتا ہے کہ مسیح جو تاریخی ایک شخصیت تھی اسے پنطوس پلاطوس کے عہد میں صلیب دی گئی تھی. یہ پھر وہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ مسیح کی بات کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں یا یسوع مسیح کی عزت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اس بات کا رد کر دیتے ہیں کہ اسے صلیب دی گئی تھی، تو وہ تاریخی طور پر بھی بات غلط ہے. آپ نے جو مختلف حکومتوں کی یا مختلف ادوار کے حوالے دیے ہیں، ان میں جو ایک کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ صلیب کی جو سزا تھی، جسے ہم انگریزی میں کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، یعنی موت کی سزا، تو یہ بغاوت کی سزا تھی، یہ غداری کی سزا تھی. کہ جب آپ بادشاہت کے خلاف یا کسی ملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خاص طور پر خونی بغاوت کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں یا آپ عملی طور پر، سوائے باتوں کے یا سیاسی طور پر نہیں، عملی طور پر جب آپ بغاوت کرتے ہیں تو پھر آپ کو صلیب کی سزا دی جاتی. اگر آپ کا جو گروہ، سب سے پہلے گروہ کے جو سربراہ ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے، پھر جب وہ تحریک نہیں ہٹتی تو پھر باقی لوگوں کو بھی دی جاتی ہے، جیسے آپ نے اسپارٹیکس کی مثال دی. اب رومی حکومت بھی اسی طرح صلیب دیتی تھی. صلیب صرف باغیوں کو دی جاتی تھی، وہ بھی وہ باغی جو رومی نہیں تھے. رومی لوگوں کے لیے یہ سزا نہیں تھی، یہ صرف غیر رومیوں کے لیے تھی، اور یہ باغیوں کو دی جاتی تھی. اس کا آپ کو ایک اشارہ بائبل مقدس میں ملتا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب میں جو ہمیں گفتگو ملتی ہے مسیح کے ساتھ جو دو لوگ مصلوب ہیں، جنہیں ڈاکو لکھا گیا ہے اور جنہیں ہم سمجھتے بھی ہیں ڈاکو ہیں. تو ان میں سے ایک مسیح کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. ہمیں بھی بچا. جو دوسرا شخص ہے، جو دوسرا ڈاکو ہے، لوکا کی 23ویں باب کی 40ویں آیت میں کہتا ہے کہ تو کیوں کر خدا کا خوف نہیں کرتا، ہم بھی اسی سزا میں گرفتار ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ مسیح کے اوپر جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیسر کو بادشاہ نہیں مانتا، یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بغاوت کرتا ہے. تو مسیح کو اور ان دونوں اشخاص کو بھی بلوائی یا بغاوت کے طور پر ہی سزا دی گئی تھی. یہ اس کا ایک تاریخی پہلو ہے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن جو بائبل مقدس ہے اور جو مسیحی الہیات ہے وہ اس کے تاریخی پہلو پہ اہمیت نہیں دیتی، بلکہ اس کے ایمانی پہلو کی طرف جاتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ مسیح کس طرح مرا، اس کے سیاسی حالات اس وقت کیا تھے یا اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے، بلکہ یہ کہ اس کی موت کے ذریعے خدا کے منصوبے کس طرح پورے ہوتے ہیں، یا اس کی موت کی افادیت کیا ہے ہمارے لیے اور تمام جہان کے لیے. جو اس کا تاریخی پہلو ہے، میں چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ جان ڈومینک کراسن، جو کہ ایک سابق کیتھولک پریسٹ تھے اور ایک نئے عہد نامے کے سب سے جید عالم ہیں اور ہسٹوریکل جیزس کے وہ عالم ہیں، ان کی کتابوں کو ضرور پڑھیں یا کم سے کم یوٹیوب پہ ان کے لیکچر ضرور سنیں کہ جب وہ تاریخی پہلو کو بیان کرتے ہیں مسیح کی مصلوبیت کا. لیکن وہ بھی ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے مسیح کی مصلوبیت کے تاریخی پہلو کو جاننا. ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو بائبل مقدس بھی لکھتی ہے، جیسا کہ کرنتھیوں کے ہی خط میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 1 سے 3 آیت، کہ مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے موا، کتاب مقدس کے یا پاک نوشتوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. تو یہ ہے کہ جب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رومی حکومت نے اس کو ایک بلوائی کے طور پر قتل کیا یا سزا دی،
تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ وکٹم ہے. وکٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے اور ایک اس کو سزا دی گئی، جو کہ کسی نہ کسی حد تک بات صحیح ہے. لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ مسیح نے ایک مجہول طریقے سے یا پیسف طریقے سے جو ہے اپنے اوپر سزا لی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے خود سے اپنے آپ کو پیش کیا خدا کی بادشاہی کے لیے اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے. اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے اور جان دینے کے ذریعے وہ تمام انسانوں کی نجات کا باعث بنے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے، یہ نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو جو اسے خدا کی قدرت بناتی ہے وہ اس کا تاریخی پہلو نہیں ہے، بلکہ وہ ایمانی پہلو ہے کہ جب ہم روح القدس کی روشنی میں مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کمزور شخص یا ایک مظلوم شخص نظر نہیں آتا، ہمیں ایک ننگا جسم جس کے اوپر ٹارچر کے نشان ہے وہ نظر نہیں آتے، بلکہ ہمیں خدا کا الہی منصوبہ نظر آتا ہے تمام تر انسانیت کے لیے. اچھا، ایک اگلی بات برادر سلیمان جس کے اوپر ناقدین بہت زیادہ بحث کرتے، تکرار کرتے، اور وہ اس کے اوپر خود کو بہت زیادہ جابرانہ طور پر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اگر جناب مسیح جسے ہم بطور مسیحی ہم اسے خداوند بھی کہتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں، ان کی تعظیم بھی خدا کی طرح ہی کرتے ہیں، تو اگر وہ خود خدا ہیں تو کیا خدا کیا ہے صلیب کے اوپر فوت ہو گیا؟ اور یہ بات آپ نے اکثر دیکھی ہوگی ماس میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی، کہ اکثر جو ناقدین ہیں جو دیگر ادیان مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ مضحکہ خیز طور پر اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جسے مسیح اپنا خدا کہتے ہیں، اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں. تو یہ کیسا خدا ہے کہ جو پیدا بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ دکھ بھی اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد وہ صلیب پر چڑھ کر کیا دے رہا ہے؟ اپنی جان بھی دے رہا ہے. تو یہ سوال کس حد تک آپ کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا بھی ہے اور کیا خدا مر سکتا ہے؟ اور شاید یہ بات ہم پچھلے پروگرام میں ایک دو دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر ذکر ہم. جی ہم اس پہ کافی گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک سوال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اگر ہم مسیح کو خدا کہہ رہے ہیں تو کیا وہ صلیب پر مر گیا، یعنی کیا خدا صلیب پر مر گیا. اب یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ جیسے جو ملحد ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو کیا وہ کوئی ایسا کیا وہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے. تو یہ وہ سوال ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں جس میں گفتگو کا یا سیکھنے کا عنصر نہیں ہوتا، بس صرف بات سے بات نکال کے بحث کی جائے اور مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگلا شخص جو ہے وہ بیوقوف ہے یا وہ رائے راست پر نہیں ہے. اب جو سوال ہے اس میں بظاہر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک تضاد دیکھیں کہ ایک طرف ہم مسیح کو خدا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا. تو یہ تضاد بنانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن مسیحی جو بھی آپ سمجھ لیں کہ عالم دین تو نہیں، لیکن اگر کوئی بچہ بھی ہے جو چرچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو چرچ میں کلام کو سیکھتا ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس بات کا جواب کیا ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی الہی یا اپنی ازلی ذات کے اندر اس نے موت کا مزہ چکھا، کیونکہ خدا جو ہے وہ مر نہیں سکتا. خدا نام ہی زندگی کا ہے اور وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ مر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند صلیب پر قربان ہوا تو ہم ایک ایمانی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ ہم تجسم کے عقیدے کو مانتے ہیں. یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ انسان بنا اور بطور انسان اس نے صلیب پر اپنی جان دی. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ جانے والوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کے لیے بات بچپن سے ہی واضح ہے. جو یہ سوال کر رہا ہے وہ یہ پوری بات نہ خود سیکھنا چاہ رہا ہے نہ اپنی آڈینس کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم تجسم کے عقیدے کے پیرائے میں مسیح کی مصلوبیت کو مانتے ہیں، جس میں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بنے اور اپنے انسانی صورت کے اندر وہ موت کا مزہ چکھے جس طرح سے انسان موت کا مزہ چکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک پورا وہ ہے، ایک سیکوینس ہے، یعنی کہ یہ ایک ہوا میں بات نہیں ہے. مسیحی ایمان کے عقائد ہیں، ان کی ایک ترتیب ہے. جب آپ جیسے الف بے پے ہے نا، تو جب آپ الف بے پے سے چلیں گے تو پھر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اس کا ایک سیاق و سباق ملے گا. لیکن اگر آپ بیچ میں سے ایک بات کو نکالیں گے، چاہے وہ کلام مقدس کے اندر سے ہو یا مسیحی عقائد کے اندر سے ہو، تو آپ اس میں بظاہر تضاد دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ تضاد موجود نہیں ہوتا. مسیح جو ہے وہ اپنی انسانی ذات میں اس نے جان دی. ایک یہ وضاحتی بات ہے، یہ ان کے لیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں. ہاں، جو ہم مسیحی خود ہیں، خاص طور پر ایونجیلیکل مسیحی، اور خاص طور پر وہ جو مناظرہ کرتے ہیں یا اپولوجیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی لیکن ایک یہ غلطی کرتے ہیں کہ پھر وہ دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر مسیح انسان ہے، یہاں پر خدا ہے.
نہیں، یہ الہیات کی بات نہیں ہے. جب خدا انسان بنا تو وہ مکمل طور پر خدا ہے، وہ مکمل طور پر انسان ہے. اب ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم یہ بولیں اچھا جب یہ سو رہا ہے تو یہ انسان ہے، لیکن جب یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو یہ خدا ہے. یہ خدا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک بچکانہ بات ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مسیحی خود کرتے ہیں. تو ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم جب مسیح صلیب پر ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا وہاں نہیں ہے یا خدا جو ہے وہ مسیح میں نہیں ہے. بلکہ پولس رسول ہی کرنتھیوں کے میں آج حوالے دے رہا ہوں بار بار، کرنتھیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ خدا مسیح میں انسانوں کے ساتھ میل ملاپ رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو خدا جو ہے وہ مسیح میں ہے. جب وہ صلیب پر ہے تب بھی، جب وہ دفن ہے وہ تب بھی، اور جب وہ جی اٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے تب تو ہے ہی ہے. اور یہ صرف مسیح کی بات نہیں ہے. ہم زبور 23 میں کہتے ہیں کہ جب ہم موت کے وعدے کے سائے سے گزرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ. تو موت کے اندر بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی خدا ہمارے ساتھ. تو مسیح کی الوہیت اس سے چیلنج نہیں ہوتی کہ اس نے صلیب پر جان دی، بلکہ بالکل الٹ ہے. فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں سے 11ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا، تو اس میں وہ کہتا ہے اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اس واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ خدا ہے تو صلیب پر کیسے مر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ صلیب پر مرا ہے جب بھی اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے در حقیقت بات وہیں پر آتی ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ لوگ صرف بیچ میں سے ایک بات دے کر اس کے اوپر ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے. بالکل. اس سیاق و سباق کے بارے میں نہیں آتے کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پاک ہستی جس نے صلیبی موت کو گوارا کیا، اور موت جو ایسی ایک اٹل حقیقت ہے، جو تلخ حقیقت ہے، سخت حقیقت ہے، جس سے کوئی بھی آج تک بچ نہ سکا. جی. لیکن اس کے برعکس جناب مسیح نے تیسرے روز اپنی الہی قدرت سے مردوں میں سے زندہ ہو کر اس موت کے اوپر بھی فتح پائی، اس صلیب کے اوپر بھی فتح پائی. تو لوگ اس طرح میں نہیں آتے. لوگ صرف اس بات کو لے کے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بیچ میں سے لے کے اس بات کو اٹھا دیتے اور اس کے اوپر کیا کر دیتے، ایک کہانی یا ایک موضوع یا ایک تنقید یا ایک بحث کو کیا دیتے، جنم دیتے، جس سے نہ سیکھنے کا کچھ ملتا ہے، نہ ان کی اپنے ایمان کی کچھ قوت بڑھتی، اور نہ ہی وہ کسی کے لیے کیا بنتے ہیں، وہ برکت کا باعث بنتے. تو بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. اچھا، اسی پیرا میں جب ہم آگے چلتے تو ایک اور چیز کا ذکر ملتا ہے کہ جناب مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ان کی شخصیت کے بارے میں، جب ان کی الوہیت کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب خدا باپ ان سے براہ راست کلام کرتا ہے اور انہوں نے براہ راست اس چیز کا ذکر کیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں لوکا 4 باب کے اندر کہ جناب مسیح جب بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر اٹھے تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں. یعنی کہ مسیح کا خدا کے ساتھ ایک جو ربط تھا، جو تعلق تھا، وہ باقی انبیاء کرام سے بہت زیادہ بالاتر تھا اور بہت زیادہ قریب تھا. اسی لیے انہوں نے نسبتاً تمام انبیاء کے انہیں بیٹے کا درجہ دیا، یعنی کہ انہیں نومینیٹ کیا، انہیں ایک تشبیہاً ایک نام دیا کہ یہ میرا پیارا کیا ہے، بیٹا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یوحنا 5 باب اس کی 22ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے سارا اختیار بیٹے کو دے رکھا ہے. اور پھر متی 28 باب اور اس کی جو آخری آیات ہیں 17 18 19 سے آیت پہ جب ہم پڑھتے تو وہاں پر بھی جناب مسیح نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ناقدین اکثر اس چیز کا تذکرہ کرتے سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر جناب مسیح خدا تھے، چلے وہ انتقال تو کر گئے، لیکن اگر خدا صلیب پر تھا تو دنیا کا انتظام کون سنبھال؟ کیونکہ جناب مسیح تو اس وقت کرب کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، تو جو باقی دنیا تھی وہ انتظام کون چلا؟ جی، یہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہے اور میں اسی کے ساتھ اس کی کڑی بنانا چاہوں گا کہ جو جدید الہیات ہے، بلکہ جب ہم پروٹیسٹنٹ، میں نے کہا پروٹیسٹنٹ الہیات کو آپ دیکھیں، چاہے آپ اس کو ریفارمڈ اس میں دیکھیں یا مارٹن لوتھر کی الہیات کو دیکھیں، اور آگے چلتے چلتے جدید الہیات جس میں جرگن ملٹمان جرمن اسکالر ہیں یا اور لوتھرن اسکالرز بھی ہیں، تو وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی ازلی حالت میں یا اپنی اصل میں اس نے موت کا مزہ چکھا. تجسم کا بھید یہ ہے کہ انسانی ایک دکھ ہے، انسانی ایک کرب ہے. انسان جو ہے وہ ایک دکھ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. اس کا بار بار کلام مقدس میں بھی ذکر ہے کہ انسان کے دن تھوڑے ہیں اور دکھوں سے، تکلیفوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ بائبل بھی کہتی ہے. جو جدید فلسفے ہیں ان کے اندر بھی یہی بات ہے کہ انسانی جو دکھ ہیں، خاص طور پر ورلڈ وار 2 کے بعد سے مغرب کے اندر بھی اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جو انسانی سفرنگ ہے اس کے اوپر بات کی جائے. تو جب ہم تجسم کی بات کرتے ہیں تو جدید الہیات میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جو انسانی دکھ ہے یا جو انسانی تجربہ ہے، خدا اس میں شامل ہو کر اس میں سے انسانوں کو نجات دیتا ہے. یعنی کہ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہمیں نہیں چلا رہا، یا وہ ایک آسمان پہ بیٹھا ہوا بادشاہ نہیں ہے جو شاہی فرمان دے رہا ہے،
بلکہ وہ ہماری تاریخ میں داخل ہوتا ہے. وہ انسانی اس کرب سے خود گزرتا ہے صلیب کے اوپر بھی اور ویسے بھی, اور پھر جو ہے وہ ہمیں اس سے نکالتا ہے. یعنی کہ خدا ہمارا تکلیفوں میں, ہمارا مصیبتوں میں ہمارا شامل حال لفظی طور پر بنتا ہے, یعنی صرف ایک روحانی طور پر نہیں بلکہ تجسم کے بھید کے اندر وہ واقعی میں ہمارا شامل حال بنتا ہے, تاکہ وہ خود انسان بنے, غریب کی زندگی گزارے, غلاموں کی زندگی گزارے, موت سے گزرے, صلیبی موت سے, اور تاکہ پھر دکھی انسانیت کو اور گنہگار انسانیت کو ان چیزوں سے نجات دے. تو اس کا مقصد یہ ہے. اب یہ جو سوال ہے نا کہ دنیا کون چلا رہا تھا جب مسیح مصلوب ہو گیا, یا جب مسیح قبر میں تھا تو دنیا کون چلا رہا تھا, یہ بھی سوال پھر اسی لیے غلط ہے کیونکہ خدا نے جو دنیا بنائی, جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے پہلے اور دوسرے ابواب میں, کہ خدا نے تمام چیزوں کو بنایا, لیکن اور پھر ان کو کہا یہ اچھا ہے. خدا نے ایک نظام بنایا, خدا نے اجرام فلک بنائے, خدا نے چرند پرند بنائے, اس نے پانی کے, زمین کے, ہوا کے جانداروں کو بنایا, ایک دنیا کا اس نے سسٹم بنایا. لیکن وہ سسٹم خراب ہو گیا تیسرے باب کے اندر, جب گناہ دنیا میں آیا تو وہ سسٹم خراب ہو گیا. مسیح کی صلیب سے اس گناہ کا خاتمہ ہوا, ٹھیک ہے. تو اب خدا دنیا کو نئے سرے سے اس کی تقدیس کر کے اس کو نئے سرے سے بنا رہا ہے. تو مسیح کے مرنے سے تو اصل میں دنیا کا انتظام ٹھیک ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ مر گیا تو اب انتظام کون چلا رہا ہے. اس کے مرنے سے ہی اس دنیا کا انتظام چلے گا صحیح سے, اور پھر ایک دن آئے گا جب خدا ایک نیا آسمان اور نئی زمین بنائے گا جو پہلے سے بھی بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ پھر وہی ایک سرسری سا سوال ہے بچوں والا کہ اچھا جی مسیح یہاں پر ہے تو کون چلا رہا ہے دنیا کو. اصل بات یہ ہے کہ مسیح کا مرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کا جو بگڑا ہوا انتظام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. وہ دکھ, وہ گناہ, جی اور خاص کر موت جیسے ایک کڑوا سچ, اس سے جناب مسیح نے دنیا کو کیا دی, نجات بخشی. اچھا, ایک اور چیز جس کے اوپر اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اگر باپ, بیٹا اور روح القدس, چونکہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ بھی تثلیث اور توحید ہی ہے, تو وہ تثلیث سے متعلق یہ سوال ہے کہ اگر باپ, بیٹا اور روح القدس ایک ہیں تو صلیب پر صرف بیٹا ہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمیں وہاں پر باپ یا روح القدس کی کوئی شبیہ, کوئی ان کی پریزنس, کوئی ان کی ایسی الوہیت نظر آتی ہے نہیں آتی؟ کیونکہ اکثر لوگ اس کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں کہ اگر ٹرینٹی ایک ہے, ایک ہی چیز کا نام ہے, تثلیث ایک ہی چیز کو آپ ذکر کرتے ہیں بحیثیت مسیحی, میں اور آپ اور سب جتنے بھی مسیحی ہیں, تو صلیب کے اوپر صرف بیٹا ہی کیوں نظر آ رہا؟ جی, یہ پھر میں وہی کہنا چاہوں گا کہ جو مسیحی الہیات کی ترتیب ہے, جب آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو ہے تثلیث کے 3 اقانیم ہیں, باپ, بیٹا اور روح القدس. ٹھیک ہے. بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں آیا انسان بن کر, اور اس نے رضاکارانہ طور پر یہ طے کیا یا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے گا. اسے الہیات کے اندر, ہم ریفارمڈ الہیات کے اندر کہتے ہیں پیکٹم سلوٹس, یعنی کہ اٹرنل پیکٹ, یعنی باپ بیٹے روح القدس کا ازلی معاہدہ. اور اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے یسایہ کی کتاب کے 16ویں باب میں, جہاں پر لکھا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا. تو یہ تثلیث کی آپس میں گفتگو ہے, باپ بیٹا روح القدس کی, کہ ہماری طرف سے کون جائے گا. تو یہ ازل سے یہ بات طے ہے کہ مسیح یسوع جو ہے, جو خدا کا کلام ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, وہ اس دنیا میں آئے گا اور اس دنیا میں آ کے وہ اپنی جان دے گا صلیب پر. یہ ایک ازلی بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صلیب جو ہے اس کا اظہار ہے. تب یہ کہنا کہ باقی 2 کدھر تھے یا وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے, یہ وہی بات ہے کہ جب آپ سیاق و سباق کو نہیں جانتے تو پھر آپ ایسا سوال کریں گے. اچھا, اس میں ہمارا پھر ظاہر سی بات ہے مسیحیت کے اندر ایک بحث ہے, کیونکہ ہمارے اندر تثلیث کے بھی آپ سمجھ لیں کہ 2 گروہ ہیں. یعنی کہ ایک وہ جو تثلیث کو مانتے ہیں کہ 3 اقانیم ہیں جو الگ الگ ہیں, لیکن جو ونس والے ہیں یا جو یونیٹیرین ہیں وہ باپ بیٹا روح القدس کو تو مانتے ہیں, لیکن وہ ان کو الگ الگ اقنوم نہیں مانتے. خاص طور پہ جو اونلی جیزس ہے, جس طرح وہ جو کلیسیا ہے ونس, وہ نہیں مانتے. تو ان سے یہ پھر سوال بنتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ کیا باپ بیٹا روح القدس تینوں صلیب پر جان دے دیتے ہیں یا وہ تینوں ہی مر گئے؟ یہ ان سے سوال زیادہ بنتا ہے. لیکن جو روایتی اور جو آرتھوڈاکس الہیات ہے, جو اقانیم کی قائل ہے, جو اقانیم میں فرق کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صلیب پر کون مرا. مسیح انسان صلیب پر مرا. اب یہ بات آتی ہے کہ یہ باپ اور روح القدس وہاں موجود تھے یا نہیں تھے. تو مسیحی الہیات کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اپروپریشن کا. اس کا کوئی جامع اردو ترجمہ نہیں ہے. اپروپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں اقانیم ایک ہیں اپنی ذات میں, اپنی الوہیت میں, اپنے رتبے میں, لیکن نجات کے الہی منصوبے میں سب کا کوئی نہ کوئی ایک منفرد کام ہے.
تو جس طرح باپ خالق ہے، رول قدس جو ہے وہ انسانوں کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے، اسی طرح بیٹا جو ہے وہ نجات کا کام کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو منظر عام پہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اور رول قدس جو ہے وہ صلیب کے واقعات سے دور ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ ہے جو گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو جو خدا کا برہ ہوتا ہے نا، جہاں برہ ہوتا ہے وہاں چرواہا بھی ہوتا ہے۔ تو خدا کبھی بھی مسیح سے الگ نہیں تھا، صلیب کے موقع پہ بھی، اس کے دفن ہونے پہ بھی الگ نہیں تھا۔ ہاں، مسیح نمایاں اس لیے ہے کیونکہ مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی، اور یہ ایک ازلی ارادہ ہے باپ بیٹا رول قدس کا، جس کا اظہار ہمیں گلگتا کی پہاڑی پر ملتا ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو الہیات کی روشنی میں نہ بھی سمجھیں تو بنیادی جو مسیحی عقائد ہیں ان کی روشنی میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے جو ہے، تین میں سے ایک نے اپنی جان دی ہے صلیب پر، اس لیے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ تو بڑا خوبصورت آپ نے تمام جواب دیے برادر سلیمان، آپ کی آمد کا، آپ کے قیمتی آراء کا، آپ کی قیمتی وقت کا بہت مشکور ہوں۔ بالکل اسی طرح ہم مسیحی بھی صلیب کو جب اپنے گلے میں پہنتے ہیں یا اپنے گھروں کے اوپر ہم اسے آویزہ کرتے ہیں، یا خاص کر چرچز کے اندر جب ہمیں لگاتے ہیں، تو ہم اس بات کا اعلانیہ ذکر کرتے ہیں کہ جو پولس رسول نے فرمایا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز کے اوپر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے، کیونکہ ناقدین اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ صلیب جو تھی یہ لعنت کا نشان تھی، یہ ایک موت کا نشان تھی، ایک ڈر، ایک خوف کا نشان تھی، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے اس پر جان دے کر میرے اور آپ کے لیے نجات کے دروازے کھول دیے، اور اب یہ نشان ڈر کا، خوف کا یا موت کا نشان نہیں ٹھہرا، بلکہ اب یہ نشان نجات کا، تحمل کا، محبت کا، صبر کا اور میل ملاپ کا نشان ٹھہرا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔